बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इद्दत में निकाह के मामले पे मुलाज़म मोहम्मद लतीफ़ के बयान की शिद्दत अभी कम नहीं हुई थी कि इमरान खान के दोस्त और बुशरा बीबी की बेटी, ये एक नया गम जो है वो सामने आ चुका है। और इसके साथ साथ पिंकी पीरनी का झूठ भी सरे बाज़ार पकड़ा गया है। तो मेरा ख्याल है कि आज के वीलॉग में सबसे पहले पिंकी पीरनी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी की सेहत को लेके इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। याद है आपको कि इमरान खान ने अडयाला जेल में चीख चीख के कहा था कि बुशरा को दौराने कैद, इस वक्त जब वो बनी गाला में एक कैदी की हैसियत में मौजूद हैं, उन्हें वहाँ पे 3 कतरे हार्पिक के दिए गए हैं और उनके कत्ल की साजिश रचाई गई है। और इस साजिश में आर्मी चीफ, DGISI और DGC ये मुलव्विस हैं। और अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उन्होंने धमकी दी थी कि वो आसम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ेंगे, आर्मी चीफ आसम मुनीर का। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त बुशरा बीबी जो सज़ा काट रही हैं, ये भी आर्मी चीफ की वजह से उन्हें सज़ा दी गई है। और इस इल्ज़ाम के बाद कहा गया कि बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अच्छा, बुशरा बीबी का 1 से ज़ायद मरतबा चेकअप करवाया गया, बल्कि इमरान खान ने जिस डॉक्टर से कहा उसी डॉक्टर से करवाया गया, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। फिर बाद में अदालत ने हुक्म दिया कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ, ये वो डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम इमरान खान ने दिया और इनका ताल्लुक़ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से है, उन्हें शामिल किया जाए। तो जनाब डॉक्टर साहब की सरबराही में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। उस मेडिकल बोर्ड ने बुशरा बीबी के पसंदीदा हॉस्पिटल अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में उनका मेडिकल चेकअप किया। उनकी एंडोस्कोपी की गई, अल्ट्रासाउंड की गई, ECG की गई, इको जो टेस्ट है वो किया गया, और दीगर जो टेस्ट हैं ज़रूरी वो किए गए। और उस दिन भी वो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी झूठी साबित हुई हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने पेशाब और ब्लड सैंपल नहीं दिया था, हालांकि देना चाहिए था। लेकिन आज अदालत में हुकूमत की तरफ से मुतल्लका जो बोर्ड था उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, और अदालत ने उस रिपोर्ट की रोशनी में बुशरा बीबी और इमरान खान का जो इल्ज़ाम था उसे झूठा करार दे दिया है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी डेवलपमेंट है। वो क्यों? ये इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट नहीं है कि जनाब अदालत में ये रिपोर्ट आ गई और अदालत ने एक्सेप्ट कर ली। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने आर्मी चीफ पर जो इल्ज़ाम लगाया था अब वो झूठा साबित हो चुका है, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कम से कम हद के इज़्ज़त का दावा तो किया जाए। तो ये इस पे गौर होना चाहिए कम से कम आर्मी चीफ साहब की तरफ से, और जिन पे इल्ज़ाम लगा DGISI और DGC, वो या फिर उनका अदारा, अगर वो नहीं करते तो कम से कम एग्जेक्टिव हुकूमत को ज़रा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और इस मामले को अदालत में लेके जाए, क्योंकि इमरान खान और उनकी जमात का एक वतीरा बन चुका है कि वो अहम अदारों पे, अहम अथॉरिटीज़ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बेबुनियाद, बेढंगा, बेतुका इल्ज़ाम लगाते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये झूठ है और ये झूठ अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में पकड़ा जाएगा। लेकिन उन्हें इससे गर्ज नहीं कि पकड़ा जाएगा, उन्होंने उस झूठ की बुनियाद पे एक प्रोपेगेंडा करना है, और उस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे पाकिस्तान को और अदारों को कमज़ोर करना है। तो लिहाजा वो अपना काम कर चुके होते हैं। इमरान खान ने देखे ना इल्ज़ाम लगाया, 3-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ़्ता इस पे तसल्ली के साथ जो है बयानबाजी की, बदतमीज़ ब्रिगेड ने पूरी ट्रोलिंग की। फिर जैसे ही मेडिकल बोर्ड बना और जनाब अली साहब, वो क्या कहते हैं, सांप सूंघ गया, खामोशी, बिल्कुल चिल माहौल, पता ही नहीं, अब भूल गए हैं। तो क्या अब ये रिपोर्ट आने के बाद और अदालत का फ़ैसला आने के बाद हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी मिट्टी पौधे आगे जाओ और भूल जाएंगे, या कि इस मामले पर किसी कार्रवाई की तरफ भी आगे बढ़ा जाएगा? ये बड़ा अहम था। और इसी तरह एक और फ्रॉड भी है बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी ने जब से इनकी गिरफ़्तारी हुई है
تب سے بنی گالہ میں اپنے گھر میں جو ہے وہ اپنا آرام سے بیٹھی ہیں تو قید میں، لیکن وہاں پہ ذرا وہ جیل والی مشکلات تو نہیں ہیں۔ اور مصوفہ نے پہلے دن شور مچانا شروع کر دیا تھا، عمران خان نے وہ اگلے دن کہنا کہ جی بی بی سے دھوکہ ہو گیا، وہ تو اڈیالہ جیل میں قید ہونا چاہتی تھی، انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیا۔ آج کے دن تک ان کی دوبارہ اڈیالہ جیل منتقلی نہیں ہو رہی، وہ درخواست دیتی ہیں، درخواست واپس ہو جاتی ہے، کوئی اعتراض لگتا ہے ہفتہ 10 دن جو ہے وہ خاموشی وہ اختیار کی جاتی ہے، پھر درخواست آتی ہے، جس دن سماعت ہوتی ہے بشرا بی بی کے وکیل غائب ہو جاتے ہیں، جج صاحب درخواست کو جو ہے وہ اپنا عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج فرما دیتے ہیں، پھر 2 دن بعد نئی درخواست آتی ہے، اس کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک عجیب قسم کا کھیل چل رہا ہے۔ کھیل وہی ہے، وہی طریقہ کار ہے کہ پروپیگنڈا کرنا ہے، ہم نے سازش کرنی ہے اور اس سازش کے اندر خود کو مظلوم ثابت کرنا ہے، بس وہ ٹرولنگ کرنی ہے۔ ابھی بھی یہ جو اڈیالہ منتقلی والی درخواست ہے اس پہ پھر بشرا بی بی کے وکیل پیش نہیں ہوئے، گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں ہوئے تھے، عدم پیروی پہ خارج، پھر اس کے بعد نئی درخواست دی، وہ درخواست بحال ہوئی، لیکن آج پھر نہیں آئے، اور پھر جناب کہہ دیا جی وہ مصروف ہیں۔ تو یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی خود اڈیالہ جیل نہیں جانا چاہتی، بشرا بی بی کسی بھی صورت اڈیالہ جیل کی جو مشکلات ہیں ان کو فیس نہیں کرنا چاہتی، ان کو ذرا زیادہ ایزی ہے کہ وہ گھر میں رہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بشرا بی بی کی مرضی کے بغیر ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہو؟ اگر بنی گالہ مرضی کے بغیر شفٹ کیا گیا تو اب تک منتقلی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ عدالت میں کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ آپ ڈیلے ٹیکٹس کیوں یوز کر رہے ہیں جب عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، جو ریلیف آپ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ ریلیف لینا نہیں چاہتے، آپ تو اس آڑ میں کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے، چونکہ پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھیں جی کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک سابق خاتون اول جو ہیں انہیں سزا بھی دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہیں زبردستی ان کے گھر میں سب جیل قرار دے کے بند کر دیا گیا، اور سب جیل قرار دے کے ان کے گھر کا کنٹرول جو ہے وہ ریاست نے خود سنبھال رکھا ہے، اور بھائی ان کی سیکیورٹی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے اس جرم کے بدلے میں عوام کو کیا ملنا ہے؟ کیا عوام کو وہ پیسہ واپس مل رہا ہے جو 190 ملین پاؤنڈ والا تھا؟ یا عمران خان نے جو توشہ سے چوریاں کی، جو اس کو اپنا ایک کاروبار کی طرح جو ہے وہ لے کے آگے بڑھے، کیا اس پہ عوام کو وہ پیسہ واپس مل رہا ہے؟ سر پیسہ تو پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، لیکن اس غریب قوم کے خزانے سے ماہانہ لاکھوں روپیہ صرف سیکیورٹی پہ اور لاکھوں روپیہ ان کے خوابوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان وہاں پہ کھابے کھا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور بشرا بی بی کھابے کھانے کی وجہ سے، کرکرے کھانے کی وجہ سے، چٹپٹے مسالے کھانے کی وجہ سے اور مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے وہ اپنا معدے کی پرابلم کا شکار ہو رہی ہیں، ان کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، یہ گیس ویس کا جو ایشو ہوتا ہے یار اس کا پرابلم ان کو ہو چکا ہے، اور جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق تو ان کے صرف معدے کا کچھ تھوڑا سا ایشو ہے، اور جگر پہ چربی کا معاملہ ہے، اور یہ بھی مرغن غذاؤں کا معاملہ ہے۔ تو سر اس قوم کو تو یہ بڑا مہنگا سودا پڑ رہا ہے، اس پہ مہربانی کریں، کوئی غور فرمائیں کہ کس طرف معاملات کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے، دیکھیں عدت والا کیس جو ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ بنیادی طور پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یار یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ جناب ایک عورت اور مرد کا جو ہے وہ پرسنل معاملہ ہے، انہوں نے ایک دوسرے سے نکاح کیا ہے، تو لہٰذا اس پہ اعتراض کرنا تو بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سر پرابلم یہ ہے کہ ایک خاتون اور مرد جو ہے وہ اپنا مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پہ جو ہے وہ کچھ حدود و قیود لاگو ہوتی ہیں۔ اب ایک خاتون اگر وہ طلاق یافتہ ہے یا اس کا میاں جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے کسی بھی صورت میں، پھر اس پہ ایک عدت کے ایام جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ پابندی کرنی ہے، وہ ایام مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرا نکاح کریں، نکاح کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کیس یہ تھا کہ محترمہ نے عدت کے ایام بھی مکمل نہیں کیے، اور پھر اس کے بعد 3 ماہ کا جو پروسیس ہوتا ہے، اچھا یہ جو 3 ماہ کا پروسیس ہے نا سر، یہ بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ حق رجوع ہو رہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے دوران
اگر میاں بیوی ذرا طیش میں آ جائے تو بندہ جو ہے وہ یک مشت ایک ہی وقت میں کئی بار جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو وہ سوچا یہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہن 3 طلاقاں کٹھیاں ہو گئی ہیں۔ تو سر ہمارا جو اسلامی قانون ہے اور ہمارا جو مروجہ قانون ہے وہ سول لا جو ہے اس کے مطابق طلاق 3 ماہ تک مؤثر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ 3 ماہ جو ہیں وہ حق رجوع کے لیے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ حق رجوع بھی ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا، بشرا بی بی نے خاتون اول بننا تھا، اور پھر کوئی اور بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ فرنٹ لیڈی بن کے لوٹ مار مچانی تھی، کوئی ایسے تھے جن کی دوستی بہت زیادہ تھی اور انہوں نے کچھ فائدے بھی اٹھانے تھے، تو لہٰذا وہ ان دنوں میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ چونکہ جب عمران خان اور بشرا بی بی کا پہلا نکاح ہوا تو خاور فرید مانکا نے کتنی بار کہا کہ انہیں باقاعدہ طور پہ فرا گوگی، زلفی بخاری اور اس قسم کے باقی لوگ جب فون کر کے پریشرائز کرتے تھے، ڈراتے دھمکاتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا زبان بند رکھنی ہے۔ ایون کہ یہ بھی کہا گیا فرا گوگی کی طرف سے کہ جو طلاق کی ڈیٹ ہے اس کو چینج کریں، اس کو ذرا پیچھے 2-3 ماہ پیچھے جا کر رجسٹرڈ کروائیں۔ تو ان کو پتا تھا نا کہ ہم نے یہ غلط حرکت کر دی ہے، کل کلاں پکڑی جا سکتی ہے، تو انہوں نے اس پہ پوری کوشش کی، پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب ایک اور کہانی سامنے آ گئی ہے، ویسی ہی کہانی جیسی محمد لطیف نے عدالت میں بیان کی تھی عدت کے کیس میں۔ اس میں 4 گواہان ہیں، ایک خود خاور فرید مانکا، ایک اون چودھری صاحب جو کہ یہ پہلے اور دوسرے نکاح کے گواہ بھی تھے، اور تیسرے ہیں جناب مفتی سعید صاحب جو نکاح خواہ ہیں جنہوں نے دونوں نکاح پڑھوائے، اور چوتھے تھے محمد لطیف جو کہ خاور فرید مانکا کے ملازم ہیں۔ اچھا، اب اس ملازم کی جو گواہی ہے نا، اس گواہی میں بشرا بی بی اور عمران خان کا جو کردار ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت بے باک قسم کی گواہی دی، اور جس قسم کے الزامات لگائے وہ میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، وہ الفاظ بھی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کو جو ہے وہ بد کردار عدالت کے سامنے ثابت کیا۔ عدالت نے بھی اس گواہی پہ فریم چارج نہیں کیا تھا، لیکن خاور فرید مانکا صاحب نے اب عدالت کے سامنے اسی قسم کا ایک اور جو ہے الزام دھر دیا ہے، کیونکہ عدت میں نکاح کیس میں اپیلوں پر سماعت تھی، جس میں سیشن عدالت کے سامنے ایک تو خاور فرید مانکا صاحب نے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے جو سیشن جج تھے جناب شاہ رخ ارجمند صاحب، ان پر عدم اعتماد کر دیا، اور عدم اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی آپ ہمارا کیس جو ہے وہ کہیں اور منتقل کر دیں، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، اور آپ اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو ہے وہ اثر میں آ چکے ہیں، اور اسی طرح فرا گوگی کا بھی نام لیا، وہ بھی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ کروانا چاہتی ہیں۔ ان کے الزام پہ خیر جج صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ درخواست مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا جی ان کا 21 سالہ جو کیریئر ہے اس میں پہلی مرتبہ ان پر اعتراض کیا گیا ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں، لیکن دوران سماعت جو ہے 1 سے زائد مرتبہ خاور فرید مانکا اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے مابین بڑا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے پہ الزام بھی لگائے گئے۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے خاور فرید مانکا کو جھوٹا اور انتہائی جھوٹا شخص جو ہے وہ قرار دیا، اور اسی طرح انہوں نے خاور فرید مانکا صاحب نے کہا کہ جناب علی عمران خان نے دوران سماعت جب جیل میں سماعت ہوتی تھی نا تو ان کو تھپکی دی تھی جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اور اس تھپکی کی وجہ سے پھر انہوں نے زیادہ گند اچھالنا شروع کر دیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ شاید یہ عمران خان کی گڈ بک میں آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ کبھی بھی ان کی گڈ بک میں نہیں آئیں گے، بلکہ آپ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور اسی طرح آج ایک بار پھر کمرہ عدالت میں خاور فرید مانکا جو ہیں وہ ذرا کچھ جیسے بندہ پریشان نہیں ہوتا، پہلے بھی تھے لیکن اب وہ زیادہ نظر آئے۔ اس کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دوست زلفی بخاری صاحب ان کی بیٹیوں کو کال کرتے ہیں، وہ ان کے گھر میں آج بھی مداخلت کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول ایک بار پھر خراب ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان جب پاک پتن گئے اور ان کی انٹری ہوئی مانکا فیملی ان کے گھر میں،
تو انجام کیا ہوا کہ ایک 5 بچوں کی ماں نے اپنے میاں سے طلاق لی اور عمران خان سے شادی کر لی۔ وہ گھر تو تباہ ہوا ہی ہوا، آج عزت بھی خاک میں مل گئی۔ آج پھر اسی گھر میں عمران خان کا دوست زلفی بخاری عمران خان کے بڑے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، اور زلفی بخاری وہ ہیں کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ جن کی وہ ٹیلی فونک کال بھی لیک ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں۔ خیر وہ ٹیلی فونک کال میں انہوں نے گھڑیاں بکوانی تھی، اور زلفی بخاری صاحب پتہ نہیں کوئی کچھ اور ہی ذرا سوچ رہے تھے یا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ خود کو بڑا تنہا فیل کرتے تھے نا، اور مرشد بھی، اور ساتھ مرشد کے جناب تھوڑا سا فلرٹ بھی، تو یہ ساری چیزیں۔ اور اب انہی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے مسلسل رابطے میں ہیں، اور فون پہ ان کی بیٹی کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر عمران خان جو حرکتیں کر رہا ہے اس کا چیلا بھی وہی کچھ کر رہا ہے، اور ایک بار پھر مانیکا کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے تاکہ اس کے گھر کا وہ جو بچا کچھا سکون ہے وہ بھی برباد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی نا بھیانک قسم کی سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور خاور فرید مانیکا نے خود عدالت کے سامنے یہ التجا کی ہے کیسا، لیکن اس معاملے پہ عدالت کرے گی تو کیا کرے گی؟ یہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں وہ اپنا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے القادر والا، اس میں اشتہاری ہیں، بیرون ملک بیٹھے ہیں، یاشی کر رہے ہیں، وہ تو واپس آ نہیں رہے، وہاں سے بیٹھ کے وہ جو ہے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب علی عدالت جو ہے وہ صرف عدت کے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ خاور فرید مانیکا جو ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب ان کو انصاف نہیں ملے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو اپنی بیٹی برباد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کی بیٹی کو ٹریپ کیا جائے گا، اور اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر انہوں نے وہاں پہ زہر گھول دیا ہوگا کہ خاور فرید مانیکا کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ دوبارہ سے پرابلم پیدا ہو چکی ہے۔ تو سر یہ عمران خان جو ہے نا، وہ پنجابی چ کہتے ہیں جتھے تیرا پیر اوتھے خدا دا خیر، یار یہ اسی قسم کا بندہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی میں اس پہ آگے بات کیا کروں، کیونکہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ اپنے پیچھے کوئی اس قسم کی گندی کہانی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بندہ اس پہ بات کرے تو کیسے کرے۔ اور یار میں وہ اکثر وہ شعر کہتا ہوں کہ وہ شعر ہے نا کہ جتھے آنا جانا ہوئے رکھیے پاک نگاواں، کعبے وانگو تکیے اس نوں تے رہیے وانگ پراواں۔ لیکن یار یہ نا کسی انسان کے لیے ہوتا ہے، نسلی کے لیے ہوتا ہے، جس میں شرم ہو، حیا ہو، لیکن جس میں شرم حیا ہی نہیں اس پہ بات کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔